मरकस की इंजील का पहला बाब। खुदावन यीशु मसीह ने इस जमीन पर 33.5 साल जिंदगी बसर की और 30 साल की उम्र में यीशु ने दरियाए यरदन में बपतिस्मा लिया। 3.5 साल सिर्फ यीशु ने खिदमत की। यीशु मसीह की जिंदगी के 3 पहलू थे: बचपन, लड़पन और जवानी। यह बचपन, जवानी और लड़पन, 3 पहलू। लेकिन ऐसी जबरदस्त उसने जिंदगी इस जमीन पर गुजारी जिसको यह कहा जाता है कि यीशु ने फातेह जिंदगी इस जमीन पर बसर की। क्या उसने मेरी और आपकी तरह इंसानी जिस्म नहीं पहना हुआ था जिसमें भूख लगती है, जिसमें थक जाता है, जिसमें उसे प्यास लगती है? सलीब पर भी कहा मैं प्यासा हूं, और याकूब के कुएं पर इसलिए बैठ गया था क्योंकि उसे क्या लगी हुई थी? प्यास लगी थी उसे। और यीशु के लिए शागिर्द क्या लेने के लिए गए हुए थे? खाना लेने के लिए गए हुए थे। और इस जमीन पर यीशु ने जिंदगी जबरदस्त बसर की। उसकी जिंदगी के अंदर आज तक कोई बुराई और कोई ऐब उसकी जिंदगी से नहीं निकाल सका। बड़े बड़े दुनिया के अंदर नामवर लोग, साइंटिस्ट लोग, पढ़े लिखे लोग, मजहबी लोग तलाश करते रहे जो बंदा पानी पिए, रोटी खाए, दुनिया में रहे और सारी जिंदगी कभी वो गुनाह ना करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी ना कभी तो उसने कोई ना कोई खता की होगी, कभी ना कभी तो उसने कोई ना कोई गलती की होगी। पर यीशु चाहे चरनी में आए, तो चाहे 12 साल की उम्र में हैकल में फकी फरीसियों के सवालों के जवाब दे, तो चाहे वो 30 साल की उम्र में दरियाए यरदन से बपतिस्मा यूहन्ना से ले, तो चाहे वो सलीब के ऊपर चढ़ा हुआ हो, वो जिस भी हालत के अंदर रहा, उसकी जात के अंदर कभी कोई गुनाह था ही नहीं। कभी कोई गुनाह नहीं। उसने यूसुफ को कभी अपना बाप नहीं कहा और उसने मुकद्दसा मरियम को भी कभी अपनी मां नहीं कहा। काना गलील की शादी में उसने कहा, औरत अभी मेरा वक्त नहीं आया। सलीब पर भी शागिर्द से कहा और अपनी मां से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। पर कहना यह चाह रहा हूं कि यीशु की जिंदगी पाक और बेऐब जिंदगी थी। इस हवाले को कभी गौर से पढ़िएगा और सोचिएगा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, और कलाम ही खुदा था। सारी बाइबल के अंदर कलाम की 3 सूरतें याद रखें। सारी बाइबल के अंदर कलाम की 3 सूरतें। पहली कलाम की सूरत है, खुदा ने मूसा को 10 अहकाम लिख कर दिए। कलाम था या नहीं था? था कलाम। और आज भी मेरे और आपके हाथों में यह तहरीरी कलाम है या नहीं है? लिखा हुआ कलाम भी कुदरत वाला है। कई बार खुदा ने कहा, मूसा इन सारी बातों को लिख ले। 10 अहकाम तो खुदा ने लिख कर दिए। कई बातों को मूसा ने
لکھا. ایسا پڑھا لکھا نوجوان مصر کے اندر کئی یونیورسٹیوں کے اندر وہ پڑھا اور یونیورسٹیوں کے اندر ساری پوزیشنوں پر موسیٰ نے ٹاپ کیا. دانے کا لکھ وہ ان ساری چیزوں کو لکھتا تھا اور لکھ کر ایک کتاب بنا کر یا کسی چیز میں محفوظ کر کے اس نے یہ ساری چیزیں پتہ کس کو دے دی تھی؟ یشوع کو. اور اسی لیے خدا یشوع سے یہ کہتا ہے شریعت کی یہ کتاب. تو اس کا مطلب موسیٰ نے کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوا تھا نا. اور اس سے یہ کہا تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن رات اس کلام پر تیرا دھیان رہے. پھر جب آیا دنیا میں زکریا کاہن کا بیٹا، اس کے پیدا ہونے سے 700 سال سے بھی زیادہ یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آئے گی. تو جب زکریا کاہن کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ یسوع سے 6 مہینے بڑا ہے. پر اس بڑے کو یسوع نے کہا عورتوں میں سے جتنے پیدا ہوئے ان سب میں بڑا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے. پر یہ بڑا یسوع کے بارے یہ کہتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. انہوں نے پوچھا یوحنا سے کہ تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ تو کون ہے؟ کیا تو وہ نبی ہے جس کے بارے استثنا 18:18 میں لکھا ہوا ہے؟ دا موسیٰ سے یہ کہتا ہے میں تیری ماں نے تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا. کیا تو ایلیا ہے؟ تو کون ہے؟ کیا تو مسیح ہے؟ تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ صرف اس نے اتنا کہا کہ وہ دلہا ہے اور میں اس دلہے کا کیا ہوں؟ دوست ہوں. جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے. پر یسوع مسیح نے کہا کہ یوحنا جو ہے وہ بیابان میں خدا کی آواز ہے. اور یہ بندہ کہاں رہتا ہے؟ جنگلوں میں. اور یہ جنگلوں میں رہتا ہے، ہر روز کروسڈ کرتا ہے. دنیا بھاگی آتی ہے یوحنا کے پاس. کوئی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی اس نے سہولت نہیں دی. کوئی اس نے اپنے بینرز کوئی اس طرح کا کچھ نہیں کیا ہوا ہے. اور اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں نا، فوجی، سپاہی، جنرل، کرنل، یہ سارے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس جاتے تھے اور اس سے یہ پوچھتے تھے کیا بتائیے ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ نے یہ کہتا کسی پر ظلم نہ کرو اور کسی سے ناحق تم نے کچھ نہیں لینا ہے. اور یوحنا زبردست بیابان میں دا کی آواز، اور اتنا دلیر بندہ تھا، اتنا دلیر بندہ تھا کہ وہ ہاں کی جگہ اور نہ کی جگہ یہ نہیں ڈرنے والا. وہ تو ہیرودیس کو یہ کہتا ہے تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا، بھائی یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو غلط کر رہا ہے. بڑا دلیر. میں کہتا ہوں دنیا میں اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک سے ایک کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے کہا بھائی جی جنی دیر تک پیدا نہیں ہویا میں بڑے روزے رکھے. اور اس کی بیوی کہتے رو رو کہ میں نے خدا سے بیٹا مانگا. اور بھی کئی بڑے بچے. پر یوحنا جیسا بچہ نہ پرانے عہد نامے میں نہ نئے عہد نامہ میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا. ارے یہ ماں کے پیٹ ہی سے یہ روح القدس سے
کے بارے تو لکھا وہ ہارون کے قبیلے سے تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی ہے. خدا نے آخری عمر کے حصے میں اس کو یوحنا بپتسمہ دینے والا دیا. جب اس کو خدا نے یہ برکت دی نا الشبا کو، تو الشبا نے کسی کو نہیں بتایا کہ خدا نے مجھے برکت دی، کسی کو نہیں بتایا. یہ تو جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا ہے اور اس کو یہ پلان بتایا کہ یسوع تجھ سے پیدا ہوگا، یہ معجزہ ہوگا، یہ ہوگا. پھر جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو یہ بتایا تیری رشتہ دار جو الشبا ہے اس کو کیا ہے، اس کو 6واں مہینہ ہے. مریم حیران ہوگی، الشبا نے مجھے نہیں بتایا ہے. خدا نے اس پر رحم کیا، خدا نے اس پر رحم کیا ہے اور ہم نے تو بڑی اس کے لیے دعائیں مانگی ہے. خدا نے الشبا کی زندگی کے اندر معجزہ کیا ہے. جبرائیل فرشتہ اس سے بات کر کے چلا گیا اوپر. مقدسہ مریم سیدھا الشبا کے گھر میں گئی. ایسے لگ رہا ہے الشبا مریم جو ہے ایسے لگ رہا ہے خوشی سے بھری ہوئی ہے، ایسے لگ رہا ہے مریم خوشی سے بھری ہوئی ہے کہ یار کیوں نہ میں جاؤں اس کے پاس، الشبا کو مبارکباد دوں اور مجھے جانا چاہیے، ملنا چاہیے اس سے. اور گئی مقدسہ مریم الشبا کے گھر میں گئی ہے. اس نے الشبا کے گھر میں قدم رکھے ہیں اور اس کو سلام کیا ہے. اور مریم نے الشبا کو سلام کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں گئی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جس گھر میں جاؤ اس گھر کی کیا چاہو، جس گھر میں جاؤ سب سے پہلے تمہارا قدم اس گھر میں پڑو تو جاتے سار کہو اس گھر کی کیا ہو، سلامتی ہو. پھر ایک اور کئی بار اعتراض اٹھایا جاتا ہے، لو جی میں سلام کیتا نے منہ پرا کر لیا، میرے سلام کا جواب ہی نہ دیتا. خداوند نے تو سیدھی بات کہی، اگر کوئی تمہارے سلام کا جواب نہ دے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ اگر کوئی تمہارے سلام کا جواب نہ دے، آپ نے اس کے لیے سلامتی چاہیے اور اس نے سلام کا جواب نہیں دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلٹ کر سلامتی پھر دوبارہ تم پر واپس سے آئے گی. آپ نے سلامتی چاہیے، اس نے سلامتی کو قبول نہیں کیا ہے. یسوع مردوں میں سے جی اٹھے. 10 شاگرد ایک جگہ پر تھے، دروازہ بند تھا، سارے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. یسوع بند کمروں میں گئے، بند کمروں میں گئے اندر. 10 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، بند کمروں میں اندر گئے. تو پہلا لفظ یسوع نے کیا بولا، کیا بولا؟ وہ اتنا بڑا اسرائیل کا استاد ہے، وہ بند کمروں میں گیا ہے، جاتے ساری یہ کہہ رہے تمہاری سلامتی ہو. اور الشبا گئی ہے مقدسہ مریم کے گھر میں، اس نے جاتے ساری الشبا کو کیا کیا ہے، سلام کیا ہے. ہمارے پنجابی کلچر میں بڑے بزرگ کہا کرتے تھے، او بھائی یاد رکھو سلام جڑا ہے نا اے بندے نو نہیں ہوندا، اے کینوں ہوندا ہے؟ اے سلام تے خدا نہیں ہوندا وے. شاید ٹھیک ہے پر اس کا مطلب ہے آپ کی سلامتی ہو. اور اگر کوئی بڑا چھوٹا سلام کرے نا تو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تم جیتے رہو. یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگو کہتے ہیں نے سلام نہیں کیتا تے کردا تے اساں وی اینو کی دینیاں سن، ایک کردا تے اساں وی اینو دعاواں ہی دینیاں سن، نہیں سو کیتا تے نہیں سو دعا لئی. یہ تو راہ چلتے ہوئے کسی بزرگ کو کہہ دو سلام جی بزرگوں، وہ کہے گا بیٹا جیوندا رہے. پر مریم نے گیا ہی اور کہہ رہی ہے الشبا تجھ پر سلامتی ہو. اور الشبا کا سنیے کیا بیان ہے یوحنا
کہ ماں اشفاقہ مقدسہ مریم کے لیے کیا بیان؟ وہ یہ کہہ رہی ہے تیرے سلام کی آواز. شاید یہ بات آپ کے سمجھنے کے لیے ہو. ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے ساڑھے سلام چ اینی قدرت پائی جاندی ہے اسی کسی بیمار نو بھی جا کے کہیے نا سلام تو سلام دے نال ہی شفا پا سکتا ہے. اس قدر یہ بائبل مقدس کے اندر یہ بابرکت بات ٹھہرائی گئی ہے. وہ کہتی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی ہے. بچہ میرے پیٹ کے اندر خوشی کے مارے اچھل پڑا ہے. اور صرف یہ نہیں اچھلا ہے, اگلی بات یہ تھی ماں کے پیٹ میں ہی وہ روح القدس سے بھر گیا ہے. اور اس کے بارے یسوع نے کہا یہ کہیے کہ جبرائیل فرشتے نے بھی یوحنا کے بارے میں کہا تھا. کیا کہا تھا کہ خدا ایلیا کی روح اس کے اوپر ٹھہرے گی. اور یسوع نے یہ کہا میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ ایلیا کا آنا ضرور ہے. ایلیا آئے گا ساری چیزوں کو بحال کرے گا. شاگردوں نے بھی کہا ایلیا کے بارے کہا جاتا ہے وہ آئے گا ساری چیزوں کو بحال کرے گا. پر یسوع نے کہا میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ ایلیا جو آنے والا تھا وہ آ چکا ہے اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا ہے. پر یوحنا بپتسمہ دینے والا بیابان کے اندر کیا ہے؟ آواز. اور صرف آواز نہیں ہے بلکہ اس آواز کے اندر خدا کا زندہ کلام ہے. ایک کلام تحریری صورت میں ہے اور ایک کلام آواز کی صورت میں ہے. چاہے کلام تحریری طور پر ہو تب بھی یہ کلام قدرت والا ہے, اور اگر یہ کلام آواز کی صورت میں ہو تو تب بھی یہ کلام کیا ہے؟ قدرت والا ہے. تھا ایک شخص مسیحیوں کا زبردست مخالف. کہنا یہ تھا کہ یسوع کے نام لینے والوں کو چھوڑوں گا نہیں, کوئی باقی نہیں بچے گا, کوئی زندہ نہیں بچے گا, سب کو مار دوں گا. وہ جا رہا تھا دمشق کی راہ پر, رتھ پر بیٹھا ہوا ہے. ایسے مجھے لگتا ہے کلیسیا ساؤل کے لیے کیا کرتی ہوگی؟ دعا. داؤد اس کو بدل, اس کو تبدیل کر. اور ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ راست باز دعا کریں اور خدا ان کی دعا کا جواب نہ دے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. پر وہ جا رہے دمشق کی راہ پر جا رہا ہے. یہ سورج جب دوپہر کے وقت میں بڑے آفتاب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ سورج اس کے سامنے آیا ہے, نور آیا ہے, روشنی آئی ہے. کبھی کبھی ایسا موقع ملے نا آپ کو, موبائل فون بند کر کے کمرے میں بیٹھ جائیے. 12 گھنٹے لگ جائیں, 14 گھنٹے لگ جائیں, 18 گھنٹے لگ جائیں, خداوند آج تیرا جلال میں نے دیکھنا ہے. تو آپ کئیوں کو گواہی دیتے پھریں گے جب میں 12 گھنٹے کمرے میں دعا کر رہا تھا خداوند میرے اس کمرے میں آئے تو کیا آئی تھی وہاں پر؟ پہلی چیز یہ ہے ایک روشنی میرے کمرے میں آئی ہے, ایک نور میرے بند کمرے کے اندر آیا ہے. یہ سورج سے زیادہ چمکنے والی آواز, یہ سورج سے زیادہ چمکنے والا چہرہ یہ یسوع کا ہے. یہ شاید پچھلے مہینے کی بات ہے, کوئی خادم لاہور سے آیا تھا سیمینار میں, تو اس نے کہا میرا دمشق کے اندر جانے کا اتفاق ہوا اور میں دمشق کے اس علاقے میں گیا جہاں پالوس کو خداوند یسوع نے آواز دی تھی. کہنے لگا میں وہاں جا کر کھڑا ہوا, مجھے بتایا یہ وہ ایریا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے ساؤل کو آواز دیا ہے, ساؤل ہے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. کہنے لگا میں کتنی دیر وہاں کھڑا رہا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ آج بھی یسوع کی آواز اس دمشق کے ایریے میں آج بھی اس کی آواز گونج رہی ہے.
اس نے آواز دی ساؤل کو، اور آواز دینے والے نے اسے کہا ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کلام کہتا ہے وہ رتھ سے نیچے گر گیا ہے، وہ جلال دیکھ نہیں پایا ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے ہم اپنی ان آنکھوں سے خداوند یسوع مسیح کو جس طرح کا وہ جلالی اور نور رکھتا ہے شاید ہم اسے کبھی نہ دیکھ پائیں۔ موسیٰ کہتا ہے خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا، تو اسے یہ کہتا ہے موسیٰ مجھے کوئی شخص دیکھ کر، وہ کہتا ہے مجھے دیکھ کر کبھی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ارے یہ آنکھ میرے جلال کو، میری قدرت کو، میری حضوری کو یہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ پتہ نہیں کسی وقت میں کسی پودے پر کہتے ہیں یسوع کی تصویر آئی ہے، لوگ پودے کو پوجنے لگ گئے، انہوں نے پودا وہاں سے اٹھایا کسی اور ملک میں بھیج دیا۔ یہ اس کا جلال تھوڑی ہے، پتوں پر اس کی تصویر آئے، بادلوں پر اس کی تصویر آئے۔ جیسا جلالی یسوع ہے، آپ بائبل مقدس کے اندر مکاشفہ پہلے باب میں پڑھ سکتے ہیں، سارا اس کا فیس بیان کیا گیا ہے۔ اس کی آواز ایسی ہے جیسے زور کے پانی کا شور ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے آگ کے شعلے کی مانند، اس کے بال ایسے ہیں جیسے برف کی مانند سفید، اس کے پاؤں جو ہے وہ خالص پیتل کی طرح ہے۔ پر اسے آواز آئی ہے کہ ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ارے یہ آواز قدرت سے بھری ہوئی آواز ہے۔ داؤد پتہ کیا کہتا ہے؟ دنیا کے معبود جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ بت کی طرح ہیں، آدمی کے ہاتھ کی دستکاری ہے۔ آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں، ہاتھ ہے تو چھوتے نہیں، منہ ہے تو بولتے نہیں، کان ہے تو سنتے نہیں۔ لیکن میرا خدا وہ نہ صرف وہ دیکھنے والا ہے بلکہ وہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بولنے والا بھی ہے، بولنے کے ساتھ ساتھ وہ سننے والا بھی ہے، وہ آواز دینے والا ہے۔ لیکن اگر آپ کی خواہش ہوگی نا کہ خدا بولے، آپ سے بولے گا، آپ سے کلام کرے گا، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس کی آواز سننے کا وقت نہیں ہے، تو وہ کبھی نہیں آپ سے بولے گا۔ میں کسی اور جگہ بھی بتا رہا تھا، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیجئے، دنیا کی ساری کتابیں آپ پڑھیں گے، لیکن بائبل مقدس کی دوسری کتابوں سے یہ سب سے زیادہ منفرد کتاب یہ ہے کہ وہ کتابیں کبھی آپ سے نہیں بولیں گی، لیکن بائبل کی خوبی یہ ہے کہ بائبل جب بھی پڑھیں گے یہ بائبل آپ سے بولے گی، یہ بائبل آپ سے کلام کرے گی۔ وہ ساری کی ساری کتابوں کی لکھائیاں بھائی مان پڑھ سکتی ہے، مردہ ہو سکتی ہے، بائبل مقدس کا ایک ایک لفظ جو وہ زندہ ہے، اور ایک ایک لفظ جو وہ قدرت والا ہے، اور ایک ایک لفظ جو وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ لوگ پتہ ہے جب شفائیہ عبادت ہوتی ہے تو بائبل میں وہ حوالے نکالتے ہیں جو معجزے والے ہیں، تو کہتے ہیں معجزے والے حوالے نکالو گے تو ایمان پیدا ہوگا۔ پر میرا کہنا یہ ہے بائبل مقدس کو جہاں سے بھی پڑھو گے، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت، چاہے وہ معجزے والی ہے یا نہیں ہے، اور جب بھی پڑھو گے یہ آپ کی زندگی کے اندر معجزہ کرے گی، یہ آپ کی زندگی کے رخ کو بدل سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نوکریاں اس لیے نہیں ملتی، ہماری سفارش نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نوکریاں اس لیے نہیں ملتی، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اور جب خدا کے ساتھ ہے تو سارے دروازے آپ کے لیے
کھول سکتے ہیں. یہ بائبل کو دوست بنائیے. کئیوں نے موبائل میں گانے رکھے ہوتے ہیں, کئیوں نے موبائل میں فلمیں رکھی ہوتی ہیں, شاید کئیوں نے موبائل کے اندر گیت بھی رکھے ہوتے ہیں. پر جہاں گیت رکھے ہوئے کوشش کیجئے کہ آپ کے موبائل کے اندر خدا کا کلام بھی ہو. پرانے چرچ میں ایک نوجوان نے ایئرپورٹ پر ڈیوٹی کرتا, وہ چلا گیا لاہور, ابھی لاہور کے ایئرپورٹ پر ہے, تو اس نے موبائل میں ایک میرا میسج ریکارڈ کیا اور رات 3:30 بجے وہ ڈیوٹی بھی کر رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے. کہہ رہے بڑی سناٹا ہے, آواز آپ کی گونج رہی ہے. تو کوئی اور قوم کا شخص وہ میرے پیچھے آ رہا ہے, میرے پاس آیا ہے. وہ جیسے آیا میں نے آواز کم کرنا شروع کر دی. کہنے لگا جیسی میں نے آواز کم کی تو اس نے مجھ سے کہا, اس نے کہا یار بند کیوں کر دیا ہے؟ کہنے لگا یہ آپ نہیں سمجھ سکتے, یہ کیا ہے, یہ ہمارے چرچ کی عبادت ہے, کلام ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. کہنے لگا جتنی دیر سے تو یہاں پر کھڑے ہو کر یہ سن رہا ہے, میں بھی پیچھے یہ سن رہا ہوں. یار ان ساری باتوں سے اتنی مجھے تسلی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں یہ تیرے موبائل میں جائے, میں پورا پیغام سنوں. اور کہنے لگا میں نے اس موبائل کی دوبارہ آواز آن کی اور اسے سنایا. بھائی دنیا میں کوئی بھی قوم کا کیوں نہ ہو, یہ کلام ہر شخص کی ضرورت ہے, یہ کلام ہر شخص کے لیے ہے. آمین. کوئٹہ سے چمن کا راستہ ہے کہ 2-2.5 گھنٹے کا اور خطرناک راستہ ہے. گاڑی کرائی چمن جانے کے لیے. میرے ساتھ 2 پاسٹر تھے. انہوں نے کہا پادری صاحب جانا 2-2.5 گھنٹے, سفر بڑا خطرناک ہے. آپ ایسا کرو موبائل سے میموری کارڈ نکالو, گاڑی میں لگا دو. لگا دیا. جاتے وقت بھی وہی سنا پیغام, واپسی آ رہے تھے وہی لگایا ہوا ہے. چمن میں ایک عبادت میں نے کی چرچ کے اندر, واپسی میں وہی کارڈ لگایا ہوا. جیسے ہی کوئٹہ پہنچے گاڑی روکی تو جو چلا رہا تھا وہ پٹھان تھا. اس نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ, جاتے وقت بھی میں نے یہ آواز سنی اور آتے وقت بھی میں نے یہ آواز سنی, یار یہ بتاؤ یہ بندہ کون ہے یار, اور جو یہ بول رہا ہے اس نے میرے دماغ کی کھڑکیاں کھول کے رکھ دی. تو انہوں نے پشتو میں بتایا کہ پادری صاحب ہمارے مولوی صاحب ہیں, جیسے آپ کے ہوتے ہمارے بھی پادری صاحب ہیں جن کو مولوی صاحب کہا جاتا ہے. اچھا, اور یہ آپ کے ساتھ ڈرائیور سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ سارا میسج انہوں نے دیا ہوا ہے. وہ میرا چہرہ دیکھے, میری آواز سنے, وہ کہ یار مذاق نہیں کرو, صحیح بتاؤ یہ کس کا ہے. اور انہوں نے کہا خان صاحب مذاق نہیں کر رہے, یہ اسی بندے کا ہے. کہہ رہے یار لگتا نہیں کہ تمہاری آواز ہے. تو کہنا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں یہ کلام ایسا طاقت اور قدرت والا ہے, یہ دنیا کے بند دماغوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک ہی اور آواز آئی ہے 100. ارے بندہ کبھی بدلنے والا نہیں, کبھی تبدیل ہونے والا نہیں, مسیحوں کو مارنے والا, قتل کرنے والا ہے. اور یسوع نے اسے آواز دی ہے 100. پڑھیے اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں کیا لکھا ہوا ہے. او بھائی وہ رات سے نیچے اترا ہے اور وہ سجدے کی حالت میں گرا ہوا ہے. کبھی پہلے اسے آواز نہیں آئی ہے. یہ آواز آئی کس کی ہے؟ یہ بول کون رہا ہے؟ یہ جس کی آواز ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. یہ جس کی آواز ہے وہ کلام خدا ہے. یہ جس کی آواز ہے وہ مجسم کلام ہے. یہ جس کی آواز ہے یسوع ہے. وہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی.
आवाज ने छुआ है, आवाज ने छुआ है। पढ़िएगा ना छोटे बच्चों के बारे में। अहद के संदूक के पास हन्ना का बेटा शमूएल लेटता है, खुदा की आवाज आती है या नहीं आती है? शमूएल भागा गया, सर एली काइन आपने बुलाया? कहने लगा नहीं। फिर आवाज आई, शमूएल फिर गया, आपने मुझे बुलाया? कहने लगा नहीं। उसने इधर आवाज, वो समझ गया तजर्बेकार बंदा 40 साल से खुदा की खिदमत कर रहा है। काइन है खुदा का जबरदस्त बंदा एली काइन। उसने कितना बस क्या हो रहा है तेरे साथ? कह रहे सर मैं जाके अहद के संदूक के पास मस्बा पर लेट तो मुझे आवाज आती है, मैं समझता हूं आप मुझे बुला रहे इसलिए मैं भागा हुआ आया। कहने लगा ना ना ना, इसको जो आवाज आ रही है ना, इसको खुदा की आवाज आ रही है। और अगर तुझे आवाज आए तो तूने उस आवाज का आगे से जवाब देना है, और जवाब तूने यह देना है। अगर आप इसकी शमूएल की किताब की हिस्ट्री पढ़े ना, वहां पर लिखा है खुदा का कलाम घिरा कदर था, कोई रोया नहीं, कोई ख्वाब नहीं, खुदा ने कलाम करना छोड़ दिया है। पर ये कई सालों के बाद खुदा इस नौजवान लड़के से बोल रहा है, कह रहे शमूएल, कह रहे सर मुझे बुलाया? क्या नहीं नहीं, आवाज आए तो कहना खुदाबंद फरमा, तेरा बंदा तेरी आवाज को सुनता है। शमूएल बड़ा हुआ, काजी हुआ। शमूएल बड़ा हुआ, काजी हुआ, उसकी शादी हुई, और उसके कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? उसके गालबन 3 बेटे थे, और वो तीनों के तीनों बेटे शमूएल के साथ खिदमत करते थे। पर ये तीनों लड़के सही खिदमत नहीं करते थे, ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते थे जिससे खुदा नाराज था। पर शमूएल की जिंदगी जबरदस्त जिंदगी है। वो बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक खुदा के साथ चलता रहा है। तो शमूएल के बारे में लिखा हुआ है कि उसने खुदा के कलाम को मट्टी के अंदर मिलने नहीं दिया है। ऐसी आवाज आई उसे कि मैंने तेरा चुनाव किया, तुझे चुन लिया है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। खुदा के घर में खुदा की खिदमत के लिए खुदा किसी का चुनाव करे, खुदा किसी को चुने। मैं किसी को बता रहा था 91-92 की बात बताता हूं, 1907 तक ये 9 नंबर गली के चर्च में मेरी ड्यूटी पादरी साहब ने लगाई थी। चर्च की दौराने इबादत से पहले तूने चर्च में झाड़ू लगाना है और बाहर तूने जूती सीधियां करनी है। ये मेरी ड्यूटी होती थी, मैं जूती सीधियां करता था। ये 91 की बात बता रहा हूं, 1907 तक मैं जूतियां सीधियां करता था, ये 9 नंबर गली के चर्च में। बस ये वहीं से खुदा ने मुझे उठाया है, वहीं से उसने मुझे बुलाया है। यह बहुत बड़ी बात है, खुदा अपने घर के लिए किसी को बुलाए। कभी ये ना सोचिएगा एक काम मैं ना करांगा तो कोई एक काम दूजा भी नहीं करेगा। अगर मैं यहां पर ये नहीं करूंगा, खुदा मुझे छोड़कर इनमें से किसी और को भी ले सकता है। वो इनमें से किसी को भी ले सकता है, वो पीछे से आगे ला सकता है। पर ये याद रखिए, ये सोचिए, मैंने खुदा की खिदमत के लिए उसने मुझे क्या किया हुआ है? उसने मुझे बुलाया हुआ है। उसने शमूएल को आवाज देकर बुलाया है। उसको आवाज आई, साउल को रथ से नीचे गिरा।
اس کی جانب لا، یہ کون تھا، یہ کیا تھا. گھر چلا گیا. جاتے ساری روزہ رکھ لیا. کہہ رہے سر پانی دے، نہیں. کھانا لائے، نہیں. وہ سوچتا یہ آواز کیسی تھی. حنانیہ اپنے گھر میں دعا کر رہے. خدا نے حنانیہ سے کلام کیا، حنانیہ اٹھ، آج ایک وزٹ کر تو، اور وزٹ کرنا ہے تو نے ساؤل کے گھر میں. حنانیہ جواب ہی نہیں دے رہا. خدا نے کہا حنانیہ ساؤل کے گھر میں جانا ہے. کہنے لگا خداوند یا تو نام میری سمجھ میں نہیں آ رہا یا بندہ کوئی اور ہے. خدا نے کہا ساؤل کے گھر میں. کہنے لگا خداوند آپ کو پتہ ہے بندے مار دیتا ہے وہ، اور یسوع کے نام لینے والوں کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں وہاں جاؤں. خدا نے کہا جا، 3 دن پہلے ہی میں نے اس کا آپریشن کر دیا ہے. میں نے 3 دن پہلے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے. حنانیہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. جی ساؤل. اس نے کہا آ جائیے. جی بتائیے. کہنے لگا 3 دن پہلے جب میں دمشق کی راہ میں جا رہا تھا ایک آواز آئی مجھے، اور آواز دینے والے نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. یہ کون ہے؟ اس نے کہا یسوع کی آواز آئی ہے. جی. او بھائی یسوع تو وہ ہے جو صلیب پر مر گیا، قبر میں گیا، تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھا، وہ زندہ ہے. اس نے اسے یسوع کے بارے میں بتایا. اس نے کہا بھائی ساؤل میں تیرے لیے دعا کروں، یسوع کے نام میں تیری آنکھیں کھل جائیں. ابھی یسوع کے نام میں تیری آنکھیں کھل جائیں. پتہ نہیں کیا چھلکے سے اس کی آنکھوں سے گرے، اور جب گرے نا تو اس نے کہا جی میں تو صاف دیکھ رہا ہوں، میں یہ سب کچھ صاف دیکھ رہا ہوں. اس نے دعا کی کہ تو بپتسمہ لے، اور آگے کیا اس کو کہا تو روح القدس سے پائے. یہ اوس آج بھی گونج رہی ہے، ساری دنیا کے اندر یہ گونج رہی ہے. وہ جو ساؤل سے بولنے والا ہے، سموئیل سے کلام کرنے والا ہے، وہ آپ کو مجھے اور اوس دے رہا ہے کہ میری آمد ثانی نزدیک آ گئی ہے. میں جلد آنے والا. تیری روشیں کس طرف جا رہی ہے، تو کہاں دھیان کر رہا ہے؟ اور میں تو جلد آنے والا. تو دنیا میں کھویا ہوا ہے، تو دنیا کے کاموں میں کھویا ہوا ہے. میں جلد آنے والا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں خداوند میں تیری آواز سننے کے لیے تیار ہوں، تیری آواز سننے کے لیے تیار ہوں. بولے گا آپ سے. تو یہ کلام کی دوسری صورت تھی نا کہ وہ آواز دیتا ہے. اور کلام کی تیسری صورت یہ ہے، پہلا باب غالباً 14ویں آیت یوحنا کی انجیل کی. کلام مجسم ہوا ہے، فضل اور سچائی سے معمور ہوا. لکھا ہوا کلام قدرت والا ہے، آواز والا کلام قدرت والا ہے. اور اگر یہ کلام بدن کے اندر آ جائے، اگر یہ کلام بدن کے اندر آ جائے تو یہ کلام بدن کے اندر بھی قدرت والا ہے. آمین. جب یسوع کو سجدہ کیا گیا، اس بدن کو سجدہ کیا گیا، کیا یسوع نے کبھی کسی کو کہا مجھے سجدہ نہ کر؟ کہا کبھی کسی کو؟ یسوع نے کبھی کسی کو نہ کہا کہ مجھے سجدہ نہ کر، اس لیے کہ وہ سجدے کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا مجسم کلام ہے. 12 برس کی عورت نے یسوع کی پوشاک چھوئی ہے. دراصل اس نے یسوع کو نہیں بلکہ اس نے کس کو چھوا ہے؟ اس نے خدا کے کلام کو چھوا ہے. اگر کوئی اسے چھوئے تو تب بھی معجزہ ہے، اور اگر یہ کلام کسی کو چھوئے تو تب بھی معجزہ ہے. ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے، آپ جتنے یہاں پر ہیں آپ حادثاتی طور پر نہیں آئے. آپ کو خدا کا روح یہاں پر لے کر آیا ہے، آپ کو خدا کی ضروری یہاں پر لے کر آئی ہے. شاید خدا آپ سے محبت اور پیار کرتا ہے اور وہ آپ کی ہلاکت
نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اور اس کے جلال میں، اس کی خدمت میں، اس کی حضوری میں اور آگے بڑھے اور اس کی آواز سن کر، لیکن اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آئیے اپنی سروں کو